अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात रिसर्च सेंटर की जानिब से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज आपकी खिदमत में मुझे ये अर्ज़ करना है कि मैंने जो कोशिश की है PhD के मकाला लिखने के हवाले से उसका कुछ तज़किरा कर दिया जाए। मैंने उर्दू नातिया अदब के इंतक़ादी सरमाए का तहक़ीक़ी मुतालिया इस उन्वान से काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मेरा कबूल हुआ और इसी काम के हवाले से मुझे PhD की यानी डॉक्टर की सनद अता कर दी गई। अब ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि उर्दू नातिया अदब के इंतक़ादी सरमाए का हम तहक़ीक़ी मुतालिया करें। असल में नातिया अदब तो उर्दू में उसी वक्त से तख्लीक़ होना शुरू हो गया था जिस वक्त से ये ज़ुबान तहरीरी शक्ल में हमारे सामने आने लगी थी। इब्तदाई मसनवियाँ लिखी गई, उसमें भी नात थी और हम थी, और फिर जिसने भी जो किताब या दीवान शाया किया उस दीवान में हम नात ज़रूरी थी, ये एक रिवायत थी। लेकिन नातिया शायरी को बाकायदा अदबी सतह पर लिखने का और अदबी सतह पर परखने का ख्याल किसी को नहीं आया था। कहीं कहीं किसी ने कोई छोटा मोटा एतराज़ कर दिया कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात मुनासिब नहीं है। जैसे अहमद बिला मीम का तस्करा लोगों ने कहा किया, शौरा ने ज़्यादातर किया, तो उसको सूफियाना शतहियात में डाल के लोगों ने कहा कि ये बात मुनासिब नहीं है। ये तो था, लेकिन इसके अलावा कोई तफसीली गुफ्तगू नात के हवाले से नहीं हुई थी जिसमें तनकीदी शऊर का इनकास हो। अब हमने देखा कि ठीक है कि तनकीदी शऊर का इनकास कम हुआ था, लेकिन कहीं कहीं हुआ तो है। ये एक अलग बात कि नात को तनकीद से बालतर समझा गया। यहाँ एक साहब ने नात के हवाले से बड़ा काम किया, वो बहुत अहम काम था उनका, लेकिन मैं नाम ले देता हूँ, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब ने पाकिस्तान में उर्दू हवाले से उर्दू की नात के हवाले से एक बेहतरीन किताब शाया की थी और वो पाकिस्तान की हद तक पहली किताब थी जो नात पे आई तनकीदी शऊर के साथ। लेकिन उनका भी ये मौक़िफ़ था कि नात में जो लफ्ज़ भी लिख दिया गया वो काबिल कबूल है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका इंतसाब है। मेरा ये मौक़िफ़ था, जो उन्होंने बाद में तस्लीम भी कर लिया, कि भाई नात इंसान लिखता है और इंसान अपनी ज़ुबान में कुछ जो बातें करता है वो ज़रूरी नहीं कि लुग़वी एतबार से या वाक़याती एतबार से या सनदी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हों। इसलिए हम नात को बिल्कुल इस तरह नहीं कबूल कर सकते जैसे सही अहादीस को कबूल कर रहे हैं या कुरान करीम की आयत को कबूल कर रहे हैं। नात को हमें जब अहादीस में हम ये देखते हैं कि सारी अहादीस जो हैं वो परखी गई हैं, तो परखने का अमल तो वहाँ से शुरू हो गया। तो हम नात में क्यों नहीं इस मतन को और इस उसलूब को परख सकते हैं जो शायर ने बयान किया है, जो शायर ने पेश किया। ये था मेरा बुनियादी थीसिस। इस पर मैंने जब काम किया तो फिर नातिया अदब के इंतक़ादी सरमाए का तहक़ीक़ी मुताला ये मैंने पेश किया और इसके अंदर जनाब पहला बाब जो था वो तनकीद की तारीफ़ और उर्दू में रिवायत उसकी तनकीदी रिवायत का जिक्र है। इसमें उर्दू में तनकीद कहाँ कहाँ आई है, आम अदब में तनकीद कैसे है और फिर उसकी नात की तनकीद की तारीफ़ क्या है, उसमें अरबी में क्या है, फ़ारसी में क्या है, अंग्रेज़ी में उसकी तारीफ़ क्या है, ये बयान कर दी गई। उसके बाद ये बयान किया गया कि शेर की तारीफ़ क्या है, शेर को नक़ादान फ़न ने क्या क्या किस किस ज़ाविये से देखकर तारीफ़ की है वो बयान किया गया। अब जब शेर की तारीफ़ की है तो हमें देखना ये है कि नात में जिस आदमी ने भी जो मतन बुना है वो शेर की तारीफ पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है, तो इसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई। फिर हमें देखना है कि जो मतन बुना गया है, जो शेर कहा गया है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या तो तखातुब है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का कुछ अक्स है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का जिक्र है, आपकी अजमतों का जिक्र है, ये तो है। लेकिन क्या वो तमाम जिक्र जो है, तो इसमें हमने ये भी जिक्र किया कि शेर क्या होता है, शेर की तारीफ क्या है, उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। नात भी चूंकि शेर है और शेर इंसान लिखता है,
اور اس میں اپنی زبان استعمال کرتا ہے، اور جو متن بنتا ہے وہ یا تو تخیلاتی ہوتا ہے یا واقعاتی ہوتا ہے. تو واقعاتی تخیل، واقعاتی تصور یہاں پر زیادہ ضروری ہے دیکھنا تخیلات سے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو بات بھی ہم کریں گے اس میں اتھینٹسٹی کی ضرورت ہے، سند کی ضرورت ہے. تو اس کو پرکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ شعر کا اسلوب کیا ہے اور شعر کا متن کیا کہتا ہے. اس متن کے حوالے سے ہم نے اس کے حسن و قبح پر گفتگو کی ہے، اور یہ بھی یہاں پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے شعراء نے، بلکہ زیادہ تر جس نے بھی نعت کہی ہے اس نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ یہ نعت کہنے کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. عرفی نے کہا کہ یہ جو ہے نعت ایسا ہی ہے جیسے قلم کی روانی اور قلم کا سفر جو ہے تلوار کی دھار پہ. اسی طریقے سے غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اے غالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے مرتبے کا ذکر، آپ کی عظمتوں کا ذکر ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ وہی یہ جانتا ہے کہ وہ کس مرتبے پر فائز ہیں، ہم نہیں جانتے. تو یہ شعور جو ہے، یہ تنقیدی شعور شاعر میں رہا ہے ہمیشہ. جن شعراء میں یہ تنقیدی شعور رہا ہے انہوں نے نعت میں بھی ایسا اسلوب اور ایسا متن برتا ہے کہ جو قابل قبول ہی نہیں، قابل تحسین ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ شعور جو ہے اس سے تجاوز کیا ہے ان کے اوپر ظاہر ہے میں گفتگو کرنی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو پاکستان میں سب سے پہلے جن صاحب نے نعتیہ شاعری کے اوپر سنجیدہ گفتگو کی وہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری تھے، لیکن ان کا بھی شروع میں یہ نظریہ تھا کہ نعت سے جو لفظ بھی منسوب ہو گیا ہے وہ قابل قبول ہے. میں نے ان کو یہ بات ان سے عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ احادیث کو بھی پرکھا گیا ہے. احادیث تو نبی اس سے زیادہ منسوب کیا بات ہوگی؟ جب احادیث کو پرکھنے کے لیے تنقیدی شعور کی ضرورت آئی ہے اور ہم ہزاروں احادیث جو ہیں وہ موضوع قرار دی گئی ہیں، تو ہمیں نعت کے حوالے سے کیوں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کو ہم نہیں پرکھ سکتے؟ نعت میں تو جو کچھ بھی کہا ہے، آج کا آدمی کہہ رہا ہے، 1400 سال بعد کہہ رہا ہے، تو وہ تو اپنی زبان، نہ تو زبان اس کی وہ اس معیار کی ہے جو عربی کی ہے، اور نہ اس کا علم وہ اس معیار کا ہے جو صحابہ کرام کا تھا. تو آج جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس میں اس کا شعری شعور کتنا ہے اور اس کا تنقیدی شعور کتنا ہے، اس کا متنی شعور کتنا ہے کہ اس نے اس متن کو کس طریقے سے عکس کیا ہے اور کیسا شعر میں ڈالا ہے. خیر بہرحال الحمدللہ وہ بعد میں یہ بات میری تسلیم کرتے تھے کہ ہاں یہ ضروری ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہی پھر مجھے بعد میں یہ بھی کہا کہ تم اس میں پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرتے. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب میں نے یہ مقالہ لکھا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات، پھر پہلے تو شعر کی تعریف ہو گئی، تنقید کی تعریف ہو گئی، پھر ہم نے یہ کہا کہ بھئی قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی عظمت کا بیان کیا ہے، اور وہ شاعروں کو پیش نظر رکھنا چاہیے جب وہ شعر کہہ رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے حوالے سے احادیث میں کیا کیا فرمایا ہے وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. پھر آثار صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیسے کیسے احوال آیا ہے اور آپ کی محبت کے کیسے کیسے ذکر آئے ہیں ان کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ مقام رسالت کی تفہیم تھی. پھر ہم نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ جو مجموعے نعت میں چھپ رہے تھے اردو میں، ماشاءاللہ پاکستان بننے کے بعد جب یہ نعت کی تخلیق کا ایک شعور بیدار ہوا اور ایک جذبہ پیدا ہوا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے شاعری کی، اور یہ پاکستان بننے کا ایک ثمر ہے کہ نعتیہ شاعری کے علیحدہ مجموعے آنے لگے. اس سے پہلے ایک دو آئے ہوں گے لیکن وہ اتنے نہیں تھے جتنے اب ماشاءاللہ آ رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ نعتیہ شاعری کے باقاعدہ مجموعے آ رہے ہیں تو ان میں کسی نے کوئی دیباچہ لکھا ہے، کسی نے کوئی مقدمہ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، تو ان مقدموں میں کیا باتیں کی ہیں جو تنقیدی حوالے سے بہت ضروری ہیں ان کا احاطہ بھی ہم نے کیا ہے. بہت اہم کام
خیر البشر کے حضور میں ممتاز حسن صاحب نے کیا تھا اور انہوں نے مبسوط مقالہ لکھا تھا، وہ بہت عام تھا۔ پھر جناب حضرت ہم نے یہ دیکھا کہ محسن کاکوربی کی شاعری کے اوپر سب سے پہلے 1959 کی بات ہے، حسن عسکری صاحب نے، جو بڑا نام ہے تنقید کا، انہوں نے گفتگو کی تھی، اس کا حوالہ بھی ہم نے دیا ہے۔ تو تنقید کے حوالے سے جہاں جہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ کام ہوا ہے، انتخابات میں چھپنے والے جو مقدمے، وہ جو کتابیں ہیں انتخاب کے حوالے سے چھپی ہیں، ان میں کیسے کیسے دیباچے آئے ہیں، تحقیقی مقالے جتنے لکھے گئے تھے اس وقت ان کا احاطہ کیا گیا کہ ان میں کیسے کیسے تنقیدی شعور کا اظہار ہوا ہے۔ پھر نعت کے حوالے سے نکلنے والے بعد میں کتابی سلسلے اور مجلے جو آئے ہیں ان میں تنقیدی شعور کیا آئے۔ پھر نعت رنگ میں ماشاءاللہ چونکہ ہم نے 95 سے اپریل 95 سے نعت رنگ کا پہلا شمارہ آیا تھا، اور وہ پہلا ہی تنقیدی شعور بیدار کرنے کے لیے تھا، اور وہ تنقید نمبر تھا۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ اس رسالے میں صبی رحمانی نے کیسے تنقیدی شعور کو جلا دی ہے لوگوں کی تحریروں کے حوالے سے، تو وہ جناب ہم نے ان کا بھی احاطہ کیا۔ اور آخر میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی نعت میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے اور کن کن چیزوں سے اجتناب ہونا چاہیے۔ تو ہم نے وہ باقاعدہ مثالیں پیش کی کہ یہ شعر اگر ہم نعت میں رکھتے ہیں تو یہ بجائے نعت کے ضم کا اس میں پہلو ہے۔ اچھا، ضم کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ مبسوط حوالہ دیا ہے رشید وارثی نے اپنے مضامین میں، جو ہمارے یہاں نعت رنگ میں چھپے بھی ہیں، اور میں نے ان کا بھی حوالہ یہاں دیا کہ ضم کے پہلو سے بھی دیکھا گیا ہے، اور بہت زیادہ اشعار میں انہوں نے ضم تلاش کیا ہے۔ تو میں نے بھی ضم کے حوالے سے، دوسرے لسانی حوالے سے یہ دیکھا ہے کہ کون سا لفظ ایسا ہے جس میں ایسے معنی پیوست ہیں یا جس سے ایسے معنی وابستہ ہیں جو اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے، اور آخر میں یہ بتایا ہے کہ ان تمام چیزوں سے جب اجتناب کریں گے تو ہماری نعت میں اسلوبی خوبی بھی پیدا ہوگی اور متنی شان بھی پیدا ہوگی۔ تو ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مختصر وقت میں ہم نے چھوٹا سا یہ آپ کو ایک احاطہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ نعتیہ ادب کے انتقادی سرمایہ کا تحقیقی مطالعہ ہم نے کیسے لکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔